बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के जरिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई है, बराह करम उन्हें भी देख लीजिए, जुड़ जाइए। और हमारे जितने भी चैनल्स या यूट्यूब और फेसबुक की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आएंगी तो उनसे भी जुड़ जाइए। और एक नई फीचर हमने आप के ताकि सवालात मिस ना हो और आपका हर कमेंट हम उसका जवाब दे सकें, अगर आप ये चाहते हो तो बराह करम लॉगिन मेंबरशिप के जरिए हमारे साथ जुड़ जाइए। इस तरीके से आप यकीन जानिए कि YouTube आपको ये सहूलत फराहम कर रहा है कि अगर आप लॉगिन पेड मेंबर बन जाएंगे तो आपका हर सवाल हम तक पहुंचेगा और हम उसका जवाब देंगे। और YouTube उस वक्त तक उस कमेंट को आंखों से ओझल नहीं होने देगा जब तक कि उस पर उसका जवाब नहीं दिया जाएगा या उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो बराह करम इस तमाम तफासील को देख लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम आकिल अंकल। वालेकुम अस्सलाम। I hope you are doing well by the grace of Almighty Allah. Alhamdulillah. Today I had a question about missing fasting of Ramadan. Okay. Due to periods, every girl misses 6 or 7 days every year, especially students, and they don't remember how many fasts they have left. Okay. I hear کہ چھوٹے ہوئے روزوں کے ساتھ فدیہ دینا ضروری ہے. Can you guide me regarding this? How to fast and what's the fidya? Thank you. Aramsha beta, thank you so much for this nice and brief and short question. बहुत अहम सवाल है, ख़ास तौर पर उन बच्चियों के लिए। एक तो ये कि जो बच्चियाँ जैसे कि रिमशा ने कहा कि स्टूडेंट्स हैं, उनके रोज़े छूटते रहते हैं और वो फिर उन्हें याद भी नहीं रहता कि कितने सालों के रोज़े छूटे हैं, और बड़ी हो जाती हैं तो पता चलता है कि जनाब हमसे वो रोज़े छूटे थे और ये हम पर वाजिब है कि हम उन रोज़ों को रखें। अब जब हम रोज़ा रखना चाहते हैं तो हमें बताया जाता है कि रोज़े तो सिर्फ रखने ही रखने हैं आपको, बल्कि रोज़ों के साथ आपको इसका फिदिया भी देना है। आम तौर पर अहले इल्म में इसका इख्तिलाफ पाया जाता है और अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि बहुत से अहले इल्म ये कहते हैं कि रोज़े भी रखने होंगे आपको, और चूँकि आपकी तरफ से तसाहुल और सुस्ती का मुज़ाहरा हुआ है इसलिए आपको सिर्फ रोज़ों के रखने से ही बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको अल्लाह से तौबा भी करनी होगी और उसका फिदिया भी देना होगा। अब ये फिदिया देना है या नहीं, इस सिलसिले में अहले इल्म के दो कौल हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपकी खिदमत में शेख अब्दुल अजीज़ इब्न फौज़ान अल फौज़ान का फतवा नकल कर दूँ। मुझे आप से ये उम्मीद है कि आप इसे सुनने के बाद उन बच्चियों तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो बच्चियां अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उन पर फ़र्ज़ किया है उससे रोज़ा सही तरीके से रखें और इस अहकाम में बिल्कुल तसाहुल या सुस्ती करने की क़तई ज़रूरत नहीं है। आप के कितने रोज़े छूटे हैं, अगर आप अप्रॉक्सीमेटली हर साल के चूँकि साल में एक रमज़ान आता है और पीरियड्स के अय्याम आम तौर पे 6-7 दिन होते हैं, तो 6 या 7 दिन अगर हर महीने हर साल के आप रख लेंगी तो उसको बराह करम आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी नोटबुक में उसको रख लीजिए, और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करती हैं तो आप अपने स्मार्टफोन में रिमाइंडर सेट कर लीजिए कि इतने रोज़े आपको रखने हैं, और जितने रोज़े आपको रखने हैं उनको जमा कर लीजिए। 12 साल हैं, 5 रोज़े अगर आपके छूटे हुए हैं तो 12×5 60 हो गए। तो ये इस तरीके से 3 महीने के रोज़े आपको रखने हैं और आया फिदिया देना है या नहीं देना। और जब आप रोज़े रखें तो फिर टिक करती रहें, एक रोज़ा रख लिया उसको टिक कर ली, ये बहुत ज़रूरी है। आप उसको तहरीर करने की आदत डालें, लिखने की आदत डालें। ये लिखना इसमें बहुत आफियत है। बहरहाल मैं आपको लेकर चलता हूँ शेख अब्दुल अजीज़ बिन फौज़ान अल फौज़ान की जानिब। محمد من موريتانيا سأل ما حكم من دخل عليه رمضان وعليه قضاء، لأن البعض يقول يقضي
فيما بعد وعليه فدية وبعض. یہی پوچھا جا رہا ہے برطانیہ سے، کوئی کسی نے UK سے سوال کیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فدیہ بھی دینا ہوگا اور روزے بھی رکھنے ہوں گے. فقط صحيح. اولا باجماع العلماء يلزمه ان يقضي. اس بات پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ روزے آپ پر واجب ہیں اور روزے رکھنے ہیں. جو چھوٹے روزے ہیں وہ چاہے 3 مہینے کے ہوں، چاہے 2 مہینے کے ہوں، چاہے 1 مہینے کے ہوں، وہ آپ کو جمع کر کے کیلکولیٹ کر کے روزے رکھنے ہیں اور یہ آپ پر واجب ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیلکولیشن آپ کو کرنی ہوگی. بعد رمضان الذي نحن فيه لأن هذا واجب عليه وقد أخره. تأخيره لا يجوز لأن رمضان عبادة متكررة مثل الصلاة. رمضان ایک ایسی عبادت ہے جو کہ انسان کی زندگی میں ہر سال ایک مرتبہ آتی ہے اور وہ بار بار آتی رہتی ہے، جبکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے صحت اور عافیت کے ساتھ عمر عطا فرمائی ہے. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے نماز ہے، رمضان تو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، لیکن رمضان ہر روز آپ 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی بار بار آتی رہتی ہے. لا يجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثاني. آپ کے لیے یا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ پہلی نماز کا وقت ضائع ہو جائے اور دوسری نماز آ جائے. سواء بسواء. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. یہ اس کو نماز کو وقت کے ساتھ یہ ٹائم باؤنڈنگ عبادت ہے. ما بين الرمضانين هذا وقت القضاء. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اور روزے کے بارے میں جو مریض ہیں اور مسافر ہیں وہ جب شفا یابی ان کو نصیب ہو جائے یا اپنے وطن وہ سفر سے لوٹیں تو انہیں روزہ رکھ لینا چاہیے. ولو سمح الانسان ان يؤخر القضاء الى سنوات قادمة ستراكم عليه القضاء وربما لا يقضي بعد ذلك. اگر اس کے لیے آسانی چھوٹ یہ دے دی جائے کہ جناب آپ اس سال کے روزے آنے والے 5 سالوں میں رکھ لیجئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اسے موقع نہ مل پائے، اور اگر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی تو وہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے روزے کیوں نہیں رکھے تھے. اس لیے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ روزے چھوڑ بھی دے، بھول بھی جائے. بہت سی بچیاں ہیں جو بھول جاتی ہیں کہ کتنے روزے ہیں ہمیں نہیں پتا. اب اس کے اوپر واجب ہے، اسے یہ چاہیے کہ جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں ان کا حساب لگا کے وہ روزے رکھیں. اور ہو سکتا ہے موت آ جائے. اس کی تاخیر کی کوئی بھی وجہ نہیں ہو سکتی. کچھ جو عذر ہیں ان اگر وہ شرعی عذر ہے تب تو جائز ہے. جیسے کہ بیماری ہے، اگر بیمار کنٹینیو ہے تو پھر تو آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو رخصت ہے. اور ایک شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ رمضان کے روزے وہ شعبان میں رکھے گا جیسے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا کرتی تھی، وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قدر الله لما جاء شعبان حصل عليه حادث. اگر کوئی یہ شخص یہ سوچتا ہے کہ میں جناب ہر سال شعبان میں روزے رکھ لوں گا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی تو وہ اس خدمت کی وجہ سے اپنے روزوں کو تاخیر سے رکھا کرتی تھی. لیکن آپ اگر تاخیر کرتے ہیں اور شعبان میں روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب میں ہر شعبان کو روزہ رکھوں گی یا روزہ رکھوں گا، تو آپ اس وقت اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے اور آپ روزے نہ رکھ پائیں اور پھر رمضان داخل ہو جائے تو گویا کہ پچھلے رمضان کے روزے اور اس رمضان کے روزے وہ ڈبل آپ پر جمع ہو جائیں گے. او حصل له مرض او سافر سفرا طويلا وحتى دخل رمضان الثاني هذا معذور عند الله. لا يعني وكان عازما على القضاء لكنه جاءه عذر. لیکن ایسا شخص جو کہ نیت رکھتا ہے کہ میں روزے رکھوں گا شعبان میں اور وہ بیمار ہو گیا ہے یا سفر اس نے کیا ہے شعبان میں اور پھر وہ 1 سال تک مسافر ہے، تو یہ اس کے لیے شرعی عذر ہے. اس کی نیت تو تھی روزہ رکھنے کی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سفر ہو گیا یا پھر وہ بیمار ہو گیا تو شرعی عذر ہے، اس لیے اس کے اوپر تو بہرحال اس سے تو رخصت موجود ہے اس کے لیے. يسقط عنه صيام رمضان. اس سے تو مرض کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے جو واجب ہے رمضان کا ہونا اس سے ساقط ہو جاتا ہے. فيسقط القضاء من باب اولى.
اس سے جس طریقے سے روزہ رکھنا اس سے ساقط ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے من باب اولا اس کی جو قضا ہے وہ بھی ساقط ہو جاتی ہے. القضاء في ذلك الوقت. على أي حال إذا استمر به العذر أو حصل عذر طارئ منعه من الصوم في شعبان مثلا واستمر حتى دخل رمضان فإنه معذور ولا إثم عليه. اگر اس کے پاس عذر ہے، شرعی عذر ہے، اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو اس کو تو وہ اس کے لیے تو رخصت ہے. الواجب عليه أن يقضي فعدة. تو اس سے چونکہ شعبان میں نہیں رکھ پایا ہے، رمضان آ چکا ہے اور رمضان کے بعد روزہ رکھے گا، اور اگر شرعی عذر نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ پچھلے رمضان کے بھی رکھے، اور اگر اس رمضان میں چھوٹے ہیں تو اس رمضان کے بھی رکھے، تو 2 رمضان کے اگلے رمضان سے پہلے اسے رکھ لینے چاہیے، یہ اس پر واجب ہے. والحالة الثانية أن يستطيع القضاء لكنه فرط. ایک دوسری سچویشن شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، ایک بچی روزے رکھ سکتی ہے لیکن تساہل برتتی ہے، سستی کرتی ہے، یا اتنا اہتمام نہیں کرتی، چونکہ جیسے سوال کیا ہے رمشا نے کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ لا ابالی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اتنی بعض مرتبہ اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ اہتمام کرنا چاہیے، یہ فرائض اللہ کی طرف سے، یہ واجب ہے، آپ سے پوچھ گچھ ہوگی اس کی. اگر آپ نہیں کر پاتی ہیں اور روزے آپ سے ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر سهل واستثقل القضاء حتى دخل رمضان الثاني. رمضان کے روزے رکھے نہیں ہیں، دوسرا رمضان سر پر کھڑا ہے، دوسرا رمضان شروع ہونے والا ہے. هذا عليه واجبان. الواجب الأول الاستغفار والتوبة إلى الله لأنه اس پہ 2 چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، وہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اور دوسری یہ کہ اسے وہ روزے رکھے جو کہ اس کے چھوٹے ہوئے ہیں. آثم بداخل القضاء. اگر وہ روزے نہیں رکھتا تو گنہگار ہے. لا يجوز تأخير الأولى حتى يدخل الوقت الثاني. دوسرا رمضان داخل ہونے سے پہلے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پہلے رمضان میں صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا انہیں اتنا غیر ضروری سمجھنے کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس پر گناہ ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے. الأمر الثاني يلزمه القضاء. اور اس شخص پر جس نے تساہل برتا ہے، جسے یاد نہیں ہے، جو بھول گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی عمر کے کتنے روزے رکھے ہیں، تو اس پر واجب ہے کہ وہ قضا رکھے. قضا کے ساتھ ساتھ توبہ بھی ضروری ہے. التي لم يصمها في رمضان السابق. هل يلزمه امر ثالث وهو الفدية؟ کیا اس پر تیسری چیز بھی کوئی واجب ہوتی ہے، جیسے کہ فدیہ کہا جاتا ہے کہ روزے بھی رکھے، اللہ سے توبہ بھی کرے اور فدیہ بھی دے؟ يطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء. کیا ایک فقیر کو کھانا کھلانا قضا کے ساتھ یہ بھی اس کو کرنا ہوگا؟ هذا قال به جمهور اهل العلم. جمہور اہل علم کا موقف یہی ہے کہ اسے کرنا ہوگا، لیکن الراجح انه لا يلزمه. لیکن راجح قول شیخ عبدالعزیز فوزان الفوزانی فرما رہے ہیں کہ راجح قول یہ ہے کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ ایسے شخص کو فدیہ بھی دینا ہے. وإنما الواجب عليه الاستغفار والتوبة وكذلك القضاء فقط. استغفار و توبہ کرے، یہ اس کے لیے واجب ہے، اور قضا روزوں کو رکھے یہ اس پر فرض ہے، یہ اس پر واجب ہے. لیکن یہ واجب کرنے کی دلیل کہیں نہیں ہے قرآن و سنت میں کہ اس سے ان کا فدیہ بھی ادا کرنا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی لما عذر المسافر والمریض في الفطر في رمضان، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن کریم میں ان دونوں کا ذکر کیا ہے، یا تو بیمار کا یا اس مسافر کا جو کہ سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھ پایا ہے، قال عدۃ من ایام اخرى، تو اس کے لیے یہ فرمایا ہے کہ وہ ان ایام میں جن کے روزے نہیں رکھے ہیں وہ دوبارہ سے رمضان کے بعد عدۃ من ایام اخر دوسرے ایام میں انہیں پورا کرے گا. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطرت عليه عدة من أيام أخرى. تو جو روزے جس کے چھوٹ گئے ہیں اس پر واجب ہے کہ وہ روزے رکھے، ہر حال میں اسے روزے رکھنے ہیں، یہ اس پر واجب ہے. لم يذكر شيئا آخر غير. اللہ تعالیٰ نے دوسری کسی چیز کی اس میں ذکر نہیں کیا ہے قرآن کریم میں کہ اسے روزوں کے ساتھ فدیہ بھی دینا ہے. ولا يوجد دليل صريح صحيح على وجوب الكفارة. ولا يوجد دلیل صریح صحیح على وجوب الکفارہ. شیخ فرما رہے ہیں کہ کفارے کی کوئی صریح صحیح دلیل موجود نہیں ہے جو کہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کے رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں
فدیے کو بھی واجب قرار دیتی ہو. لا يوجد دليل. قاسوها على وجوب الكفارات في الأيمان وفي كذلك الفطر في رمضان ونحو ذلك. کفارہ جو دوسرے روزوں کا بیان کیا گیا ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اہل علم نے ان روزوں کے چھوڑنے پر بھی اسی کفارے کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ کفارہ ان روزوں کے ساتھ نہیں ہے جو کہ رمضان میں چھوٹ گئے ہیں اور تساہل یا سستی سے 1 سال یا 2 سال ان پر گزر گیا ہے، اور اب اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو صرف اس کے لیے روزے رکھنے شرط ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے روزوں کا حکم دیا ہے نہ کہ اس کے ساتھ فدیے کا حکم دیا ہے. قیاس مع الفارق، قیاس فی العبادات لا يصح. قیاس فی العبادات لا یصح. شیخ فرما رہے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ قیاس عبادات میں کرنا یہ درست بات نہیں ہے، دلیل کا مطالبہ ہے، اور دلیل فدیہ دینے کی رمضان میں اس طرح کے فدیے کی کوئی دلیل نہیں ہے. لا نلزم الناس بشيء لم يلزمهم به رب العالمين وما كان. ہمیں بھی یہ نہیں چاہیے کہ ہم کسی ایسی چیز کو انسانوں پر یا مسلمانوں پر واجب کر دیں کہ مسلمانوں کا رب جس سے ان پر واجب نہ کرتا ہو، ربك نسيه. کیونکہ اللہ رب العالمین کسی چیز کو بھولتا نہیں لو ہے. كان هذا واجبا لا وجب على النبي صلى الله اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دیتے، اگر یہ واجب ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما دیتے. يبينه للناس. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. صحيح. فالصحيح أنه يلزمه القضاء فقط. صحیح بات یہ ہے رمشا کہ جو بچیاں جن کے روزے چھوٹے ہیں وہ صرف روزہ رکھیں گی، روزے واجب ہیں، لیکن قضا کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ فدیہ بھی دیں گی. یہ فدیہ ضروری نہیں ہے. وإن كان ترك القضاء قبل رمضان لعذر أو لغير عذر يجب عليه القضاء فقط. لكن إن كان اگر عذر یا بغیر عذر کسی بھی وجہ سے اس نے روزے رکھے ہیں اور وہ پورے نہیں کر پایا ہے اور تاخیر ہوتی جا رہی ہے تو اسے روزے ہی رکھنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ روزے کے ساتھ وہ فدیہ بھی دے گا. قد فرط ولم يصم يعني تفريطا من دون عذر يلزمه مع القضاء الاستغفار والتوبة لأنه أذنب. توبہ اور استغفار کے ساتھ صرف اس کو یہ چاہیے کہ وہ روزے رکھے کیونکہ اس نے تساہل برتا ہے. كان معذورا فلا إثم عليه. اور اگر کوئی معذور ہے تو پھر اس پر تو کوئی گناہ نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، آپ نے سوال سماعت فرما لیا ہے. دہلی سے رمشا پوچھ رہی ہیں کہ کیا فدیہ بھی دیا جاتا ہے؟ فدیہ ایسے روزوں کا فدیہ نہیں ہے، بلکہ فدیہ ان لوگوں کا ہے جو کہ ضعیف عمر کے لوگ ہیں اور وہ اپنے روزے پورے نہیں کر پاتے یا بیمار ہیں تو انہیں صحت یابی نصیب نہیں ہو پاتی اور وہ روزے نہیں رکھ پاتے، تو ایسے روزوں کے بدلے وہ فدیہ دے سکتے ہیں. البتہ وہ لوگ جن کے روزے چھوٹے ہیں اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پائے ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ فدیہ بھی دیں اور روزے بھی رکھیں، تو شیخ نے فرمایا کہ اس کی قضا ہے اور قضا کے ساتھ ساتھ وہ توبہ اور استغفار بھی کریں، لیکن فدیہ دینے کی کوئی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ملتی. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.